एक ज्वाइंट फैमिली है जिसमें 3 बेटे हैं, तीनों कमाते हैं और तीनों कमाकर अपनी सारी इनकम जो है अपनी वालिदा को लाकर देते हैं। अपने और बीवी बच्चों की जरूरत के एतबार से 2-4 हजार रुपए अपने पास रख लेते हैं। उनके पास इतनी सेविंग नहीं है कि जिससे वो मालिक निसाब हों, लेकिन वालिदा के पास चूंकि जेवरात भी हैं और तीनों बेटों की कमाई के बाद जो खर्च होकर बचत है वो भी इतना है कि उस पर भी ज़कात फर्ज है। ऐसी सूरत में मां कमाती नहीं है, 3 बेटे कमाते हैं, तो कमाने वालों पर ज़कात फर्ज है या जो मां जिसके पास सबकी रकम जमा होती है, जिसके पास जेवरात भी हैं, जिसके पास सेविंग भी है, जो मालिक निसाब हैं, सिर्फ उन पर ज़कात फर्ज होगी। एक घर में अगर माँ और बेटे, मिसाल के तौर पर माँ भी हैं और 3 बेटे हैं, तीनों बेटे कमाते हैं और कमा करके ला करके अपनी माँ के हवाले करते हैं। सारा घर माँ ही चलाती है, यानी अखराजात वगैरह सब कुछ माँ देखती हैं और बेटे मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी करते हैं वो जो भी उनके पास रकम आती है वो ला करके अपनी माँ के पास जमा करते हैं। तो अब इस सूरत में वो लड़के, तीनों लड़के, अगर उनके पास सेविंग कुछ नहीं बचती है, सिर्फ खर्च के लिए वो लेते हैं और खर्च कर लिए, ख़त्म हो गई, उनके पास महफूज कोई रकम नहीं है जिससे 52.5 तोला चांदी की मिकदार बन सके, तो अब ऐसी सूरत में उन पर तो ज़कात नहीं है। अलबत्ता माँ के पास ला करके वो जमा करते हैं और माँ के पास मिकदार निसाब हो चुकी है और मिकदार निसाब पर साल पूरा हो चुका है और उन पर कोई इतना बड़ा कर्ज भी नहीं है कि जो मुकम्मल मिकदार निसाब को घेरा हुआ है, तो अब ऐसी सूरत में उस माँ पर ही उस माल की ज़कात फर्ज है। माँ अब उस पूरे माल की ज़कात अदा करेंगी। ये जो बेटे अगरचे वो कमा रहे हैं लेकिन उनके पास कुछ मौजूद नहीं है, सिर्फ खर्च के लिए मिल जाता है, खर्च करते हैं, तो अब उन पर ज़कात नहीं। और अगर ऐसी सूरत है कि कमाते हैं, माँ के पास भी ला के देते हैं और खुद अपने पास भी कुछ ना कुछ जमा करके रखते हैं, तो उनके पास खुद अगर पॉकेट मनी के तौर पर, अखराजात के तौर पर जो भी जमा शुदा रकम है वो मिकदार निसाब को पहुंचती है, तो उस सूरत में उन पर भी ज़कात फर्ज है और माँ के पास भी मिकदार निसाब है तो माँ पर भी ज़कात फर्ज है। एक सवाल ये भी है कि घर में चंद अफराद रहते हैं, अब उन सब के माल को एक साथ जमा करके उसकी ज़कात निकाली जाए या सबके माल को जुदा जुदा करके, मसलन औरतों की जो जेवरात हैं उसका मालिक उनको माना जाए और उस एतबार से उसका हिसाब निकाला जाए, और जो मर्द हैं उनकी सेविंग जो है उसका हिसाब उस एतबार से निकाला जाए। तो सबके माल को एक साथ जमा करके ज़कात निकालें या सबके माल को जुदा जुदा करके उसका हिसाब करें और फिर उस एतबार से ज़कात निकाली जाए। एक घर में कई अफराद हैं और सबके पास मिकदार निसाब मौजूद है, तो क्या सबकी मिला करके एक साथ ज़कात अदा की जाए या सबकी अलग अलग अदा की जाए? तो इस सूरत में बेहतर तो यह है कि सबकी अलग अलग करके मिकदार निसाब अगर सबकी पूरी हो रही है तो अलग अलग करके जोड़ करके उसकी ज़कात सब निकालें, क्योंकि उसमें एक सूरत ये हो सकती है कि अब अगर कर्ज का मसला आ जाए, जैसे मिसाल के तौर पर शोहर है, बीवी है और 2 बेटे हैं, शोहर भी कमा रहा है, बीवी भी कमा रही है, दोनों बेटे भी कमा रहे हैं, अब चारों मिलकर के चारों की रकम जमा की गई, उस सूरत में ज़कात अदा करने की अगर सूरत निकाल रहे हैं, लेकिन शोहर पर कर्ज है, बीवी पर कर्ज नहीं है, तो अब वहाँ कर्ज माइनस करने की जब बात आएगी तो उसमें किसका कर्ज माइनस किया जाए? तो इसलिए बेहतर यह है कि सबकी अलग अलग ज़कात अदा करें। मिसाल के तौर पर बीवी के पास जेवर मौजूद है जिससे मिकदार निसाब पूरी हो रही है, शोहर के पास भी मिकदार निसाब है, बेटे के पास भी मिकदार निसाब है और सब पर मिकदार निसाब पूरी हो रही है, मालिक निसाब हैं और मिकदार निसाब पर साल पूरा हो रहा है, तो ऐसी सूरत में अलग अलग करके उसकी ज़कात अदा की जाए। एक साहब ने सवाल पूछा है कि हमारे यहाँ मकतब छोटा है, मकतब की बड़ी इमारत या बड़ा कमरा बनाने के लिए क्या ज़कात दे सकते हैं? इसी तरह से लोग पूछते हैं क्या मदरसे में ज़कात दी जा सकती है? मस्जिद ज़ेर तामीर है या मस्जिद के लिए प्लॉट खरीदा जा रहा है, उसमें ज़कात दे सकते हैं? कब्रिस्तान में मिट्टी डलवाना है या कब्रिस्तान की दीवार गिर गई है उसको रिपेयर कराना है, उसमें ज़कात दी जा सकती है? एक कमेटी है जो लावारिस लाशों की देखरेख करती है, यानी उनकी तदफीन वगैरह किया करते हैं, क्या उस कमेटी को लावारिस लाशों की तदफीन वगैरह के इस्तेमाल के लिए ज़कात की रकम दी जा सकती है?
زکوٰۃ ادا کرنے میں اس بات کا لحاظ بہت ضروری ہے کہ کس کو زکوٰۃ دی جائے اور ہماری زکوٰۃ ادا بھی ہو۔ اس کے لیے جو مصارف زکوٰۃ شرعاً بیان کیے گئے ہیں، اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ مصارف زکوٰۃ کون کون سے ہیں۔ اس میں ایک شرط ہے کہ تملیک فقیر، یعنی جو مسلمان سنی صحیح العقیدہ فقیر ہو اس کو دے کر مالک بنائیں گے تبھی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ آپ نے زکوٰۃ نکالی، زکوٰۃ کی رقم آپ نے مسلمان سنی صحیح العقیدہ فقیر کو دے کر اسے مالک بنا دیا، تب آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ تو تمام فقہ کی کتابوں میں یہ شرط آپ کو ملے گی کہ تملیک فقیر شرط ہے، یعنی اصل زکوٰۃ کا مستحق وہ فقیر ہے اور اس کو مالک بنانا۔ اب اس شرط کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مکتب ہو، مدرسہ ہو، مسجد ہو، قبرستان ہو، ان سب چیزوں میں تملیک فقیر کی صورت نہیں پیدا ہوتی ہے، لہٰذا وہاں زکوٰۃ کی رقم ڈائریکٹ نہیں دے سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جو آپ کو علماء کی طرف سے ایک راستہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حیلہ شرعی کر کے وہاں لگا سکتے ہیں۔ تو یہ دینی مکتب ہے، دارالعلوم ہے، مدرسہ ہے، جامعہ ہے، مسجد ہے یا قبرستان کی باؤنڈری ہے، یہاں پر اگر واقعی ضرورت شدیدہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، لوگ رقم نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو حیلہ شرعی کر کے اگر وہاں زکوٰۃ کی رقم لگائی جائے تو حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی زکوٰۃ کی رقم کو حیلہ شرعی کرنے کی جو اجازت دی گئی ہے وہ خالص دینی کاموں کے لیے، لہٰذا اس کو وہیں تک محدود رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تملیک فقیر بہرحال شرط ہے، تو حیلہ شرعی میں بھی تملیک فقیر کی صورت ہوتی ہے، یعنی فقیر کو مالک بنا دیا جاتا ہے، پھر وہ اپنی رضا اور خوشی سے وہ رقم واپس کرتے ہیں، تو پھر جا کر کے وہ دینی کاموں میں وہ رقم خرچ ہوتی ہے، لہٰذا یہاں تملیک فقیر کی صورت پائی گئی، اس لیے وہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن بغیر حیلہ شرعی کے تملیک فقیر کی صورت نہیں پیدا ہو رہی ہے تو ایسی جگہوں پر اگر ہم نے دی تو وہ ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں جو بہت غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، پریشان حال ہیں، میں زکوٰۃ کی رقم ان کو دینا چاہتا ہوں، لیکن وہ سنی نہیں ہیں، یعنی بدعقیدہ ہیں، تو کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو کام کرنے والی بائی ہے نان مسلم، یا جو کچرا اٹھانے کے لیے آتا ہے، یا جو پوسٹ مین ہے، لفٹ مین ہے، واچ مین ہے، یا جو مانگنے والے غیر مسلم آتے ہیں، کیا ہم ان کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بتا دیا ہے اور پچھلے ویڈیوز میں یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ زکوٰۃ جس کو دی جائے وہ مسلمان سنی صحیح العقیدہ فقیر ہو۔ اگر فقیر نہیں ہے تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور اگر فقیر تو ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، سنی صحیح العقیدہ نہیں ہے، اس کو اگر دی گئی تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو جو بھی رشتہ دار ہے، اگرچہ وہ رشتہ دار بہت زیادہ پریشان حال ہے، ضرورت مند ہے، لیکن وہ سنی صحیح العقیدہ نہیں ہے، بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے، تو اسے زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے گھر کے کام کرنے والے نوکر، نوکرانی یا واچ مین، لفٹ مین، کچرا اٹھانے والے اگر غیر مسلم ہے تو ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، کیونکہ قرآن کریم کے اندر جو مصارف زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث کریمہ میں جو مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے اس میں یہ شرط ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے وہ مسلمان سنی صحیح العقیدہ ہو، اسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ زکوٰۃ انکم پر ہے یا سیونگ پر، یعنی اگر کوئی بندہ مہینے کا 1 لاکھ روپیہ کماتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، یا اس کی سیونگ اتنی ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی۔ اسی طرح انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہر مہینے اپنی سیلری سے ایک مخصوص رقم میں نکال کر رکھ لوں زکوٰۃ کی نیت سے، اور مال پر سال پورا ہونے کے بعد میں اس مال کو خرچ کر دوں، زکوٰۃ دے دوں اسی پیسے سے، تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے منتھلی جو انکم ہے اس پر نہیں ہے، کیونکہ جو بھی انکم ہے چاہے وہ سیلری کے شکل میں یا کہیں سے آپ محنت و مزدوری کر کے حاصل کر رہے ہیں،
تو جو بھی انکم ہے اگر وہ انکم آپ کے پاس جمع شدہ ہے اور مقدار نصاب پوری ہو گئی، تو جب مقدار نصاب پوری ہو گئی وہاں سے سال جوڑ کر کے جب سال پورا ہو رہا ہے اور سال پورا ہونے کی صورت میں مقدار نصاب سے کم نہیں ہے بلکہ مقدار نصاب سے زائد ہے، تو ایسی صورت میں اس جمع شدہ رقم کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور اگر منتھلی انکم اتنی ہے کہ آتی ہے اور خرچ ہو جاتی ہے، سیونگ کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں مقدار نصاب بھی نہیں ہے، مالک نصاب نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے سوال میں ذکر کیا ہے کہ منتھلی جو انکم ہے اس میں سے میں کچھ رقم نکال دیتا ہوں زکوٰۃ کی نیت سے، تو یہاں تو ابھی مقدار نصاب ہوئی ہی نہیں ہے، تو زکوٰۃ کی نیت سے نکالنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ منتھلی انکم میں سے مثال کے طور پر 5,000 نکال کر کے رکھ رہے ہیں، تو اگر وہ 5,000 یا جو بھی رقم آپ نے الگ کر کے سیونگ کی ہے، جمع کی ہے، اور جب وہ مقدار نصاب کو پہنچ چکی وہاں سے پھر سال جوڑا جائے گا، سال پورا ہونے کی صورت میں اگر وہ مقدار نصاب موجود ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور اگر صرف اور صرف ایسے ہی آپ نے اپنی منتھلی انکم میں سے کچھ رقم نکالی ہے اور اس کو بطور صدقہ دینا چاہیں تو بطور صدقہ نافلہ ہے، اس کو دیں گے تو اس پر ثواب حاصل ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ اگر شوہر سید ہے اور بیوی غیر سید، اسی طرح سے اگر شوہر غیر سید ہے اور بیوی سید، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ دینی ہو تو کس کو دی جائے؟ یعنی سید شوہر کو یا سیدہ بیوی کو، یا غیر سید شوہر کو یا غیر سید بیوی کو؟ ان کے بچوں کے تعلق سے کیا مسئلہ ہوگا؟ انہیں کیا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ بھی ہم نے پہلے بتا دیا تھا، فقہ کی کتابوں میں احادیث کریمہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جو سید ہیں، آل رسول ہیں، خاندان بنو ہاشم سے ہیں، ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، کیونکہ زکوٰۃ مال کا میل ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری آل کو اللہ نے پاک رکھا ہے، لہٰذا وہ مال کا میل نہیں کھائیں گے۔ تو کسی سید زادے کو، کسی سادات میں سے کسی کو اگر ہم زکوٰۃ کی رقم دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے، البتہ وہ اگر ضرورت مند ہیں، ان کو سخت حاجت ہے، تو اپنی حلال طیب پاکیزہ رقم سے ان کی مدد کی جائے۔ اب یہاں جو سوال میں یہ ذکر ہے کہ شوہر سید ہے، بیوی سیدہ نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں بیوی جو غیر سیدہ ہے اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، کیونکہ اگرچہ نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، تو عرف میں تو شادی ہونے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد عورت اپنے شوہر کی طرف منسوب ہوتی ہے، لیکن اس نسبت سے اس کا نسب ختم نہیں ہوا، نسب باپ سے چلتا ہے، تو اب اس کا نسب پہلے سے باپ سے، وہ غیر سیدہ ہے، اس بنیاد پر اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے اس کے برعکس شوہر سید نہیں ہے، بیوی سیدہ ہے، تو نسب چونکہ باپ سے چلتا ہے، اس لیے اس عورت کو یعنی بیوی کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ شوہر چونکہ وہ غیر سید ہے لہٰذا اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اب رہا مسئلہ اولاد کا کہ باپ سید ہے اور ماں غیر سیدہ ہے، اب ان سے جو اولاد ہوگی وہ اولاد سید کہلائے گی، کیونکہ نسب باپ سے ہے لہٰذا ان کی اولاد کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ اور اگر ماں سیدہ ہے اور باپ سید نہیں ہے تو اس صورت میں جو ان کی اولاد ہے ان کی اولاد کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، کیونکہ اگرچہ ماں سیدہ ہے لیکن باپ سید نہیں ہے، نسب چونکہ باپ سے ہے اس لیے ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ ایک شخص صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے پاس اتنے زیورات وغیرہ موجود ہیں کہ وہ شرعاً مالک نصاب ہے، لیکن اس وقت وہ بہت پریشان حال ہے، بچوں کی فیس بھرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، بجلی کا بل بھرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، راشن کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، گھر کے کرائے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ بیمار ہے، دوائیوں کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کیا ایسے مالک نصاب کو، جو کہ شرعاً مالک نصاب بھی ہے لیکن مجبور ہے، پریشان حال ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی پیسہ نہیں ہے، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ شریعت مطہرہ کی روشنی میں جو مالک نصاب ہو جائے انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اور ان کو زکوٰۃ لینا ناجائز ہے۔ اب اگر کوئی شخص مالک نصاب تو ہے لیکن مجبور ہے، ضرورت مند ہے، کہ جیسا کہ آج کے اخراجات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بچوں کی اسکول کی فیس ہے یا ہاسپٹل کی فیس ہے اور دیگر بہت سارے اخراجات ہیں، لائٹ بل ہے اور گھر کا مینٹیننس ہے، اخراجات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان کی ضروریات بہت ہیں،
لیکن وہ خود مالک نصاب ہے، یعنی جس کے پاس آج کی تاریخ میں 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم، مثال کے طور پر 45,000 اگر بن رہی ہے تو اتنی کا وہ مالک ہے، حاجت اصلیہ سے زائد ہے، تو اب اس صورت میں اس کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ اب اس کا اگر تعاون کیا جائے، اس کی مدد کی جائے، تو زکوٰۃ کے علاوہ رقم کے ذریعے ان کی مدد کی جائے۔ ایک دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اب جس بنیاد پر وہ مالک نصاب ہے تو اس بنیاد کو ختم کرے، جیسے کہ اگر ان کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ جو مال ہے جس کی وجہ سے وہ مالک نصاب بن رہے ہیں، اس میں سے اگر وہ کچھ کم ہو جائے تو پھر اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اگر بے علمی میں کسی صاحب نصاب کو ہم زکوٰۃ کئی سالوں سے دیتے چلے آئے ہیں اور وہ بھی زکوٰۃ لیتے چلے آئے ہیں، ایسی صورت میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ صاحب نصاب ہیں، ہمیں ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے تھی، تو جتنے سالوں کی ہم زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں اب اس کا کیا دوبارہ انہیں ادا کرنی پڑے گی یا وہ ہماری ادا ہو گئی؟ زکوٰۃ نکال کر زکوٰۃ کی ادائیگی میں اسی لیے شرعاً یہ ضروری ہے کہ تحقیق کی جائے، تفتیش کی جائے، معلومات حاصل کی جائے کہ یہ مالک نصاب تو نہیں ہے۔ اگر ہم نے تحقیق کیے بغیر دے دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر لا علمی میں آپ نے زکوٰۃ دے دی جبکہ وہ مالک نصاب ہے اور فقیر نہیں ہے شریعت مطہرہ کی روشنی میں، تو وہ زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوئی، لہذا پھر سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ لیکن آپ نے تحقیق بھی کیا اور ظاہر حال سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ شخص مستحق زکوٰۃ ہے، یعنی شریعت مطہرہ کی نظر میں یہ فقیر ہے، آپ نے اپنے اس علم اور اپنے اس یقین کی بنیاد پر کہ جو آپ کو ظاہر حال سے یقین ہو رہا تھا کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہے اور آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، تو وہ زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ بعد میں اگرچہ پتہ چلا کہ وہ مستحق نہیں تھا تو اس کا گنہگار وہ ہوگا، لیکن بلا تحقیق لا علمی میں اور ظاہر حال بھی نہیں دیکھا، بس ایسے ہی آپ نے ادا کر دیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ مالک نصاب ہے اور یہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، تو اس کو دی ہوئی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، پھر سے اتنی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہوگی۔ ایک شخص جس کی کوئی رننگ انکم نہیں ہے، یعنی کوئی سورس آف انکم اس کے پاس نہیں ہے، لیکن جس مکان میں وہ رہتا ہے اس کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں ہے، تو کیا ایسے شخص کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جو شخص مالک نصاب تو نہیں ہے، اس کے پاس حاجت اصلیہ کا سامان، یعنی جس کو حاجت اصلیہ میں شمار کیا گیا ہے، وہ کتنے ہی قیمت کا ہو، جیسے مثال کے طور پر گھر اگرچہ کروڑوں کا ہے لیکن وہ گھر پر تو زکوٰۃ نہیں ہے اور وہ حاجت اصلیہ میں ہے، تو حاجت اصلیہ میں جو چیزیں ہیں وہ اس اعتبار سے اگرچہ زیادہ قیمت کے ہیں مگر خود اس کے پاس مالیت کا کوئی سامان مقدار نصاب نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر حاجت اصلیہ کے علاوہ جو چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، کچھ سامان ایسے بھی ہیں جن کو حاجت اصلیہ میں شمار نہیں کیا گیا ہے، اگر ان کی مقدار نصاب کو پہنچتی ہے تو اب اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اگرچہ اس پر زکوٰۃ ابھی نہیں ہے، کیونکہ اس پر زکوٰۃ ہونے کے لیے مقدار نصاب کی رقم یا مقدار نصاب کی مالیت ہونی چاہیے، لیکن حاجت اصلیہ کے علاوہ جس کو حاجت اصلیہ سے زائد کہا گیا، اس کی مالیت، اس کی قیمت اگر مقدار نصاب کو پہنچ رہی ہے تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اگر میاں بیوی دونوں مالک نصاب ہیں، ایسی صورت میں شوہر اپنی زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ بیوی کے حصے کی بھی زکوٰۃ نکال دے، بن بیوی کو بتائے یا بن اجازت لیے، یا پھر بیوی اپنی طرف سے اور اپنے شوہر کی طرف سے زکوٰۃ نکال دے بن اجازت کے یا بن اطلاع کے، تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ شوہر اپنی بیوی کی طرف سے یا بیوی اپنے شوہر کی طرف سے اگر زکوٰۃ ادا کرنے چاہیں تو ان کی اجازت ضروری ہے۔ شوہر اپنی بیوی کی طرف سے اگر زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو اسے اطلاع کرے، اسے بتائے، اسے خبر کرے کہ میں تمہاری زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، تب اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی، اور اگر اطلاع نہیں کیا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ اسی طرح سے بیوی خود بھی مالک نصاب ہے اور شوہر بھی مالک نصاب ہے، اور اس کی طرف سے یعنی اپنے شوہر کی طرف سے بیوی ادا کرنا چاہے تو اسے بھی لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اطلاع کرے، اسے خبر کرے اور اس سے اجازت لے، تبھی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں۔